वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जिस तरह जब हम वोट देते हैं तो हमारे एक उम्मीद होती है कि आने वाली हुकूमत हमारे लिए फ़्लेक्सिबल सहूलियात प्रोवाइड करेगी, हमारे बच्चों के लिए ग्राउंड, जब मैं बोलूँ जब, ठीक है। अच्छा जी, यानी कि हमारे जितने भी लाइक बच्चों के लिए फैसिलिटेशन, आम आवाम के लिए ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं, जिस तरह जो ज़रूरत ज़िंदगी में क्या होता है, आटा, चीनी, दाल, ये खाने पीने की अशिया जिसे कहते हैं, वो हमें जो है वो ईजीएस्ट जो है कम प्राइजेस पे, और ख़ास तौर पे घी, कुकिंग ऑयल में बिल्कुल जो है ना डाउन वाली बातें करती हूँ, वो जो हमारी आम जिंदगी में होती है, मैं वही बात कहूँगी, ठीक है। फिर स्कूल की फीसेस हैं वो कम हो, स्कूल की एजुकेशन, जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं उनकी तालीम भी उसी तरह हो। आप यकीन करें, इंडिया में अभी भी एक एजुकेशन मिनिस्टर ने जो है वो अपने गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी तालीम प्रोवाइड की कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। कितनी खुशाइन बात है। देखें, कहते हैं कौन क्या कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, क्या कह रहा है ये बहुत ज़रूरी है। वो दुश्मन ममालिक है, लेकिन हम अगर हमें बात अप्रिशिएट करने वाली बातें हम करते हैं, जैसे अगर कोई जो है अमेरिका अगर बाहर चांद पे जाता है तो हम उसके लिए एफर्ट करना चाहिए, हम भी कुछ करें, ऐसा ही ना। तो कहते हैं कुछ अच्छे इम्प्लीमेंट हो उसको फॉलो करना चाहिए, वो कोई भी हो, लेट्स सी। बिल्कुल इसी तरह हमने कहा कि आगे बिजली के बिल जो है वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वो दिन ब दिन उसके ऊपर टैक्स इतने लग रहे हैं, तो वो कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा हमारे लिए जो हमारे पास आना चाहिए। लेट्स सी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्टी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये चाहूँगी कि अभी जो पार्टीज़ वर्क कर रही हैं वो क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, एक दूसरे को ब्लेम करने से ये लोग हटे हैं कि नहीं हटे, ब्लेम करना छोड़ें। हुकूमत और आवाम का एक रिलेशन है वो ख़त्म हो चुका है, आवाम बिल्कुल एक अलग ट्रैक पर हो गई है, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो कमिटमेंट की गई थी। देन अब कौन जवाब देगा, मैं हमेशा कहती हूँ जवाब तो देना होगा। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम बहुत वालेकुम शुक्रिया जी। वालेकुम सर, कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक है थैंक यू, आप लोगों ने इज़्ज़त बख्शी, बुलाया हमें सर, हमारी मॉर्निंग पार्टी शो है, सुबह सुबह थैंक बहुत यू। सारे लोग आपको देख रहे हैं। अच्छा बाजवा साहब, हम चलते हैं ज़रा, लेट्स सी। देखें, आप लोगों ने मिल के एक हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। और मैं बिलावल साहब को भी मैं कहूँगी कि माशाल्लाह डे बाय डे कभी हमारे पास पिंक बस आ जाती है, कभी बहुत सारे ख़वातीन के बहुत सारे इनिशिएटिव उन्होंने लिए, तालपुर साहिबा ने, और बहुत सारे जो काम है जो जरदारी साहब भी करे, सिंध हुकूमत को तो आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे ये बता, जैसे माशाल्लाह वो भी हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब वहाब साहब, वो भी बहुत अच्छा काम मेयर हैं करे, वो कराची क्या के माशाल्लाह। जी। मेयर साहब, अब वो भी मेयर साहब हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो सब अपनी जगह हैं, आपकी सीट्स तो अपनी जगह हैं, आपकी हुकूमत की स्ट्रॉन्गनेस अपनी जगह है, लेकिन आवाम किस जगह है, इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तमाम तर वायदों और दावों के वजह से भी हम लोग, मैं समझता हूँ कि वो सब चीज़ें नहीं दे सकें जो हमने वायदे आवाम से किए थे। मैं खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, सारी जमातें, चाहे उसमें नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या दीगर जो भी हमारे साथ कोलेशन जमातें इस वक्त इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। उसकी वजह यह है कि मुल्क के हालात इस कदर ख़राब हैं कि मुल्क जब सियासी जमातों को ये सौंपा गया या हमने इलेक्शन 2024 के जीते और हम लोग मुंतखब होकर आए, तो जो मुल्क की हालात थे, जो मामलात थे, जो मुल्क पर कर्ज़ों की एक बड़ी तो भीड़ थी, रश था, और आईएमएफ ने तो हमें डिफ़ाल्टर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। वो हमसे रिश्ता नाता तोड़ना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि जी आप लोग पैसे वापस तो दे नहीं सकते हो, आप लिहाजा हम आपसे बिजनेस मजीद नहीं कर सकते। मुल्क के हालात इस कदर थे, अगर मुल्क डिफ़ाल्टर हो जाता तो मैं समझता हूँ कि फिर कभी शायद हम दोबारा ना संभल पाते, क्योंकि वो खाली डिफ़ाल्टर इस वजह से नहीं होना था कि हम आईएमएफ को किस्तें या उनका सूद वापस नहीं कर पा रहे थे, बल्कि इस वजह से हमारे अरबों खरबों डॉलर जो पूरी दुनिया में हमारे बिजनेसमैनों के जो मुख्तलिफ बैंकों में पड़े हैं वो सब के सब जब्त हो जाते। तो मुल्क डिफ़ाल्टर होने के बाद ये हालत हो जाती कि अभी तो चलें, जो महंगाई है इसमें तो मैं खुद भी एक आवाम का हिस्सा हूँ, हमें भी वही प्रॉब्लम है जो एक आवाम को है, जो एक हर पाकिस्तानी को है।
ہمیں بھی بجلی مہنگی مل رہی ہے، ہمیں بھی دودھ مہنگا مل رہا ہے، ہمیں بھی گھی، آٹا، چینی، پیٹرول، جو بھی ضروریات زندگی کی استعمال کرنے کی چیزیں وہ ہمیں بھی مہنگی ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم عوامی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، ہم عوام کو جواب دہ ہیں. ہمیں آگے الیکشن میں جا کے لوگوں کو اپنی کارکردگی بتانی ہے. لوگ ہم سے ہمارے کیے گئے وعدوں کو پوچھیں گے کہ جناب آپ نے تو فلاں کہا تھا، فلاں کہا تھا. ہم سمجھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ موجودہ جو بجٹ فیڈرل گورنمنٹ نے جو دیا ہے اس میں اس کا ہم حصہ نہیں بنے. بس ایک سرسری سی ہم نے حمایت کی، وہ بھی ظاہر ہے اس طاقت مند اداروں کے کہنے پر یا ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں وفاقی کابینہ کا حصہ بھی نہیں بنے. کہ بھی یہ پہلے سے ہی اس ملک کی جو ہے وفاقی کابینہ بہت بڑی ہے، اور اگر ہم بھی اس میں اپنا حصہ لے لیتے ہیں تو اس پر مزید بوجھ پڑے گا. میں موجودہ گورنمنٹ کی نیتوں پہ شک نہیں کر رہا. آپ یقین کریں کہ ہمارے وفاقی کابینہ حالانکہ وہ نون لیگ کی ہے یا دوسری جماعتوں کی ہیں، وہ تنخواہیں تک نہیں لے رہی ہیں منسٹری کی، اپنی تنخواہیں جو ایک منسٹر کا حق اور ثوابدید حق بنتا ہے وہ بھی نہیں لے رہے. بہت سارے ایم این ایز تنخواہیں نہیں لے رہے، گورنر تنخواہیں نہیں لے رہے. چیف منسٹر صاحبان نے بھی کئی ان میں سے ہمارے چاروں چیف منسٹر میں سے 2 یا 3 تنخواہیں نہیں لے رہی. ملکی حالات کو ہمیں بھی اس کا اندازہ ہے کہ یہ قوم، یہ عوام، یہ تو آپ نے بڑی پازیٹیو بات کی، تو یہ کیوں نہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بگاڑ آیا، دیکھیں پہلے تو ہم کہتے تھے کہ جی ایک خان صاحب نے اپنے دور میں ایک نعرہ لگایا تھا کہ جی قوم کو جگانا ہے، قوم سوئی ہوئی ہے. انہوں نے جھوٹ سچ بولا. 18 میں انہیں گورنمنٹ طاقت مند اداروں نے دی، آج وہ بھی سزا بھگت رہے ہیں. ان کی بھی بڑی سمت بنی ہوئی تھی، بڑی طاقت مند تھے وہ، بہت لوگ آج وہ بھی پریشان ہیں. انہیں بھی جو ہے کوئی وہ سکون کی نیند نہیں سو رہے. انہوں نے یہ تجربہ کیا بہت. حالانکہ میاں نواز شریف سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نون لیگ سے میں ایک سیاسی اور پاکستانی ہونے کی بالکل ناطے جو اچھی آپ دیکھیں گے. آپ مجھے 14 کا پاکستان، 15 کا پاکستان، 16 کا پاکستان، 17 کا پاکستان لا دینا ہے. ہر چیز اپنی سمت میں تھی. پیٹرول سمت میں تھا، آٹا، چینی، دالیں جو ایک عام غریب آدمی کی خوراک ہے. پاکستان کے 20 کروڑ عوام یہی چیزیں کھاتے ہیں. یہ جو برگر شرگر ہے یہ کوئی کھاتے ہوں گے 20، 25، 50 لاکھ لوگ. تو میں کہہ رہا ہوں ہر چیز سمت میں تھی. ایک نیا تجربہ کیا گیا، عدلیہ کو اپنے ساتھ ملایا گیا. ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ میاں نواز شریف کی گرائی گئی، اس ملک کو اس نیج پر پہنچا دیا. وہ جو کہتا تھا کہ میں قوم کو جگانے آیا، تو بھائی اس وقت تو ہمارے پہ 24,000 ارب کا قرضہ تھا، اور آپ کے دور میں تو وہ ڈبل ہو گیا، وہ 48، 50، 55,000 ارب پر. آپ دیکھیں ٹھیک ہے کرپشن تھی اس دور میں بھی، ٹھیک ہے تھوڑی موٹی خرابیاں تھیں. 74-75 سال سے ملک چل رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ تجربہ کیا گیا میاں نواز شریف کی اس وقت کی گورنمنٹ کو گرانے کا. نہ جانے کن قوتوں نے، طاقتوں نے، میں انہیں ملک کی دوست کہوں، میں انہیں ملک کا دشمن کہوں، میں اس عوام کا کیا ضرورت تھی اس تجربے کرنے کی. اور اس تبدیلی خان کو لا کر کے بٹھایا گیا. وہ بالکل نا تجربے کار انسان تھا. نہ جانے وہ کون سا مشن لے کر آیا تھا اس ملک میں. اس نے نوجوانوں کو کہا کہ میں آپ کو انجینئر بناؤں گا، آپ کو جابس دوں گا. اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک نفاذ دوں گا ایجوکیشن میں. اس نے کہا کہ میں سب کو ہیلتھ کارڈ دوں گا. اس نے کہا میں یہ گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر میں یہاں پر یونیورسٹیاں بنا دوں گا. میں پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی گرا کر کے اتنے بڑے پرائم منسٹر ہاؤس کی ضرورت نہیں ہے، اور میں سائیکل پر آیا کروں گا، اور ہم یہ جو فضول خرچی ہیں یہ کم کریں گے، اور لوگ پرائیویٹ اسکولوں سے اپنے بچوں کو نکال کر کے سرکاری اسکولوں میں لائیں گے. نہ جانے کیا کیا اس نے جھوٹے دعوے وعدے لوگوں سے کیے. اور اس نے اداروں کو بھی جو ہے نا اپنی جانب کروایا کہ بھئی صرف یہی ایک جو ہے صادق اور امین ہے، اور یہی ایک بندہ جو ہے اس ملک میں انقلاب لے آئے گا. اور دیکھیں ہم نے کتنا بڑا اس قوم نے دھوکہ کھایا. اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ جتنے جو سینکڑوں کے حساب سے اس شخص نے وعدے کیے. 4 سال کا اقتدار ملا ہے عمران خان کو. 4 سال وہ کہتا ہے کہ مجھے 5 سال. ارے بھائی تم 1 سال اور مل جاتا تو آپ تو ملک ہی گوا دیتے اس 1 سال میں. تو 4 سالوں میں
جب یہ اب منہ کے بل گر گئے، جب یہ جو وعدہ کرتا تھا، جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں سائیکل پر پرائم منسٹر ہاؤس آیا کروں گا، پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالا 17 کلومیٹر ہے اور وہ اس میں جہاز میں آتا تھا، ہیلی کاپٹر میں آتا تھا. تو یعنی دیکھیں اس نے اپنے ہی کہی ہوئی باتوں کو کس طرح روندا. اور اس ملک میں آپ بھی ایک جرنلسٹ ہیں، پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، آپ کو بھی یہ مسائل ہیں جو مہنگائی کے ہمیں بھی ہیں، بجلی کے آپ کو بھی ہیں، وہ ہمیں بھی ہیں. ہم کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، ہم بس ذمہ داریاں ہماری الگ الگ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کیا بجلی آج 65 روپے پر پہنچ گئی ہے. بالکل صحیح. کیا ایسا تھا؟ آپ دیکھیں کہ پیٹرول 300 روپے تھا، کیا ہمارا جو ڈالر ہے وہ 300 روپے پر تھا. یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب انہوں نے آئی ایم ایف سے سارے اپنے معاہدے توڑے، آ کر ادھم دھاڑ کر دی. وہ ایک انجان آدمی کو آپ گاڑی دے دیں، کبھی اس دیوار میں مارے گا، کبھی اس روڈ پر مارے گا، کبھی اس گاڑی کو ٹچ کر. اس طرح سے اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا، تباہ و برباد کیا. اور پھر جب دیکھا ان طاقت مند اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، سیاستدانوں نے، سیاسی جماعتوں نے کہ یہ تو ملکی ہاتھ سے جا رہا ہے ہمارے، تو پھر ہماری ساری سے جماعتیں ایک نکات پر متحد ہوئی کہ یعنی بھائی کہ آپ لوگ جمع ہوئے وہ صرف اپنے ملک کی خاطر جمع ہوئے تھے. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں بھائی طبیعہ؟ میں ٹھیک ہوں. یا کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو الحمدللہ. پہلے آپ کے دو گیسٹ کو سلام ہو. اور ان کی کافی باتوں سے متفق میں ہوں، کیونکہ میری نظر میں بھی دیکھیں میں کمیٹی نے موضوع ایسا چھیڑا ہے. اصل میں دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دوں، جو خان صاحب ہے نا وہ ان کا ایک شہر ہے، ان کے پاس پرفارمنس دل ہے. آج بھی میں اس سے انکار نہیں کر سکتے، آپ کتنی مخالفت ہوئے ان کے چاہنے والوں کی تعداد بے انتہا ہے. وہ سب بلائنڈ فالوور ہے، یقین کریں بلائنڈ فالوور. اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ کسی جگہ کوئی بھی ایک بات انہوں نے پوری نہیں کی. اور وہ جو سائیکل پہ گھومنے والی بات کرتے تھے تو وہ ہیلی کاپٹر میں ماشاءاللہ جاتے تھے، 33 ایکڑ کے گھر میں وہ رہتے تھے. تو وہ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ باتیں وہ ایسی ہیں، یہ صرف ڈرامے بازی والی باتیں ہیں. اس ٹائم جس طرح وہاں امریکہ میں وہ کھیلتا ہے نا ٹرمپ، تو یہاں انہوں نے بھی کھیلا. اب دیکھیں بات پتہ کیا ہوتا ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ ہماری جو ہم لوگ یہ نہیں دیکھیں پرفارمنس بیسڈ، ہم لوگ نہیں لوگ دیکھتے. ہم اپنی جو ووٹنگ ہوتی ہے نا، اب آپ انہوں نے ایک زمانے میں عثمان گزار جیسے نائل آدمی کو پنجاب میں بٹھایا اور اس کو کہا وسیم اکرم ٹرسٹ ہے. تو اب آپ لاجک پہ تو بات ہی نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر. جس کا جو چاہنے والا ہے نا وہ کسی کا بھی چاہنے والا ہو، وہ پھر آپ کو وہ دلیل سے نہیں مانے گا، وہ لاجک پہ نہیں مانے گا. وہ بس چاہنے والا ہے، وہ مر رہا ہے کچھ کے لیے، چاہے اس کو ملے نہ ملے، وہ اس کے پیچھے مار رہا ہے. لیکن اصل میں آج میں جو موضوع ہے میں یہ کہنا چاہوں، جو لوگ پبلک کی پوزیشن ہے نا، تو وہ یہ ابھی تو ان کی گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی. اب دیکھیں وہ بھی لوگ شکوہ شکایت کریں گے نا، انہیں سے کریں گے، کیونکہ انہیں بھی آئے ہوئے ایک عرصہ ہوا ہے. تو انہوں نے بھی کوئی ریفارمس ایسے کیے نہیں جس سے آپ نے چینجز کوئی آئے. آج بجلی کے آج بھی 2 روپے بڑھنے کے انڈیا دے دیا 2 روپے 11 پیسے کچھ بڑھنے کا. تو یہ تو رک ہی نہیں رہا نا. یا تو آپ کوئی ایسی کام کریں. اب جو ہم بجلی کا مسئلہ ہے نا، اس میں کبھی میں نے تو بڑی اس کی کیلکولیشن ساری دیکھی تھی، آپ جیسے میڈیا کے لوگوں نے ہمیں بتایا 26 روپے جو ہے وہ بالکل ایکسٹرا حرام کے دیے جا رہے ہیں، جو ناانصافی کی بنیاد پہ ہیں کہ جو بجلی پیدا نہیں کر رہی کمپنیاں، ان کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ آپ کو الٹیمیٹلی دینے اربوں روپے کی پیمنٹ ان کو اس لیے دینی پڑ رہی کہ وہ آپ بجلی دیں نہ دیں، یعنی پوری کریں نہ کریں، اگر ان کی کیپیسٹی ہے تو آپ کو پے کرنا ہے. یہ کانٹریکٹ آپ کو کینسل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، آج ہم عمران خان کو برا کہنے، کسی کو برا کہنے، سارے لوگ جو ہے نا آئی ایف کو فالو کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو. وہ مسئلہ ہے کہ اگر عوام نہیں دیکھ رہی، عوام کو تو اپنا ریلیف چاہیے نا. آپ آج کوئی بھی کام کرے گا، کہ پیپلز پارٹی کرے گا، نواز شریف کام کرے، کوئی بھی کام کرے، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن اگر کام نہیں ہوگا اور پبلک سفر کرے گی تو اس کا رزلٹ کچھ اچھا نہیں ملے گا. آج دیکھیں نا، آپ دیکھیں بجلی کا بل ایسی چیز ہوگی، سبھی یقین کریں، انڈسٹری آپ کی متاثر، ٹھیک ہے، سارا سسٹم آپ کا متاثر. میں ایک گھر کے اندر جو ہے بیچارہ جس کی تنخواہ 20,000 روپے، 16,000 روپے بجلی کا بل کیسے دے گا؟ تو جواب مانگیں گے نا، موجودہ گورنمنٹ سے مانگیں گے. عمران خان سے وہ نہیں مانگ رہا، وہ جواب موجودہ. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی یعنی انقلابی اقدام، کوئی ایسا چیز وہ آج تک کرتے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا. لیکن میں ابھی آپ نے بنگلہ دیش کا سامنے سنا ہے، ایک جو ہمارے یہاں پرابلم پتہ ہے کیا، سب سے بڑی پرابلم جو ہم مظاہرے بھی کرتے ہیں نا، وہ عوامی متاثر ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں، کوئی بھی پارٹی آئی، انہوں نے مظاہرہ کیا روڈ پہ، جیسے اب جماعت والی مظاہرہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں،
لیکن اس کا کیا فائدہ؟ آپ جاتے ہیں شارع فیصل بند کرتے ہیں, اس میں میں اور آپ تکلیف میں آتے ہیں, ایمبولینس سے بھاگی گرما میں 3 گھنٹے کا انہیں پتا ہے بند ہو جائے گا, اس کے بعد آرام سے جو ہے وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں, ان کی پولیٹیکل مائلیج مل جاتی ہے. مجھے آپ کو کیا ملتا ہے مجھے بتائیں؟ یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں, یہ جو مظاہرے بھی نہیں بلکہ یہ تو ایک روڈ بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا, اس میں آپ کو مجھے کیا ملتا ہے؟ انہوں نے کیا اچیو کر لیا؟ انہوں نے اتنے عرصے میں BJP کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا. وہ تو ان کے تو گھر چل رہے ہیں, وہ چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے کچھ کس کی جگہ بیٹھے ہو, وہ تو بینیفیشری آف دا سسٹم ہے. میں تو آپ کو, میں نے تو ایک چیز دیکھ لی ہے, آپ دیکھیں کوئی بھی جو لوگ ہیں نا اسٹیک ہولڈرس ہیں, چاہے وہ کسی جگہ بیٹھے ہیں, چاہے مولانا ہو چاہے کوئی مولوی ہو, کسی مسلک کے ہو یا کوئی بہت بڑا بزنس, سب بینیفیشری آف دا سسٹم ہے. جو بھگت رہی ہے نا وہ عام بھگت رہی ہے. میں صرف اپنے جو ہمارے, میں ان بات اس سے بہت متفق ہوں. ہمیں دیکھیں, ہم جتنے بھی تنگ آ جائیں کچھ بھی ہوتے ہیں, ہمیں اپنے ملک کی استحکام کو خیال رکھنا ہے. اداروں, ہم دشمن کے اہل کار نہ بنے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی اختلاف ہے تو آپ ایسا کام نہیں کریں کہ جس سے آپ کو جو ایجنڈا ہے نا اس ایجنڈے کو سمجھے کہ اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ملک کے لیے خلاف کام کریں. لیکن یہ جو ہمارے گیسٹ بیٹھے ہیں ان سے میرا یہی سوال ہے, دیکھیں راستہ تو لینا پڑے گا نا عوام کو. ابھی آپ نے بنگلہ دیش کی مثال سامنے, 30% کوٹے کے اوپر سڈا شروع ہوا, آج میں کرفیو لگا ہوا ہے, لو اور وہ حکومت کتنے مجبور ہو گئے, وائلنس ہوا. تو اس وائلنس کو روکنے کے لیے مجھے تو نظر اس لیے آ رہا ہے کہ جب میرے پاس پیسے ہی, میں ابھی بھر رہا ہوں, ادھار دے کے بھر رہا ہوں, اس سے بھیج رہا ہوں, اپنے بیوی کا زیور بیچ کے بل بھر رہا ہوں, لیکن ایک ٹائم ہے تو میرے پاس نہیں ہوگا, پھر میں کیا ہوں گا؟ پھر تنگ آمد بس جنگ آمد. میں وہ پوزیشن دیکھ رہا ہوں تو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں اس خانہ جنگی کی کیفیت کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا مشورہ ہے, کیا ہے؟ کیونکہ اٹس ویری ڈینجرس سسٹم, یہ سچویشن ہے. تبھی تو یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے حکمرانوں کو. شیشے کے گھر میں بیٹھے میں نا جو لوگ, وہ پھر کینیا سری لنکا جیسے حال ہو جائے تو پھر وہ اپنے گھروں کو بھی چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. تو خدا کیجیے لوگوں کی داد رسی کرے, کم سے کم اتنا تو ریلیف دے کے وہ اپنے سکون میں اپنے گھر میں, یعنی آپ بیٹھ کے کوئی پنکھے کے نیچے بیٹھ جائیں, آپ تو پنکھے چلانے سیکھ جائے نا. یہ میرا سوال ان سے یہی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ یحییٰ, بہت شکریہ. جی باجوہ صاحب کیا کہیں گے؟ جی یحییٰ نے بہت ڈیٹیل میں آپ سے سوال کر لیے. میں یحییٰ بھائی کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں. وہ ماشاءاللہ کالر بہت زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے پاکستان, کیونکہ انوالو ہو کے دیکھ رہے ہیں پروگرام. تو میں ان کی ساری باتیں, اور ان کا یہ سوال کہ بھئی اسے کیسے سنبھالا دیا جائے. دیکھیں یہ IPP سے جو معاہدے کیے, مجھے نہیں پتا وہ کس نے کیے, ہم نے کیے تو ہمیں پکڑ لو, اور اگر کسی اور جماعت نے کیے تو اسے پکڑ لو. یہ جو ادارے ہیں جن کے پاس اتنی طاقت ہے, قوت ہے, جو پرائم منسٹر کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے کرسی چھوڑ کر. میں تو ان اداروں سے کہتا ہوں, میں سب کو, میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں, آپ بھی بہت طاقت مند ہیں. چلے سیاسی جماعتیں تو بہت کمزور ہیں, سیاسی ورکر تو بیچارہ اسے تو جو مرضی جس طریقے سے آپ جو بھی سلوک کر لیں ان سے. میں تو سپریم کورٹ کے ججز سے گزارش کرتا ہوں, میں تو پاکستان کے سلامتی والے اداروں سے کہتا ہوں, جنہیں لوگ کہتے ہیں وہ بہت طاقت مند ہیں, میں بھی کہتا ہوں وہ بہت طاقت مند ہیں. الحمدللہ ان کا طاقت مند ہونا ہمارے لیے سود مند ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. میں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھئی جس گورنمنٹ نے بھی IPP سے معاہدے کیے, بند بجلی کے جو ہے وہ کارخانوں کے ہم پیسے بھر رہے ہیں, اس بھوکی ننگی قوم پر رحم کریں. از خود نوٹس لے سکتی ہے سپریم کورٹ, کیوں نہیں لے رہی؟ کیا سپریم کورٹ کے ججز اس عوام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ہائی کورٹس کے ججز سے میں گزارش کروں گا, کیا آپ لوگ عوام نہیں ہیں؟ کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا آپ کی فیملیاں نہیں ہیں؟ کیا ان میں ساری ججز ہیں؟ بھئی ان میں غریب بھی تو ہیں نا. بالکل ایسے میرے رشتہ دار ہیں یا عزیز اوقاب ہیں, وہ بہت سارے غریب ہیں, بہت سارے متوسط طبقے سے, بہت سارے امیر بھی ہوں گے. تو میں کہتا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ غلط معاہدے کیے, اربوں روپے ڈالر ہم جنہیں مفت میں دے رہے ہیں, بند کارخانے, بجلی بھی نہیں بنا رہے, وہ چلا بھی نہیں رہے, وہ بنا بھی نہیں رہے, بیچ بھی نہیں رہے, اور بجلی مہنگی کر کے یہ بالکل میں اپنے کالر یحییٰ بھائی کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ تنگ آمد جگہ. بھئی یہ آپ اس عوام کا آپ نے گوشت لے لیا, آپ نے ماس لے لیا, خون لے لیا, آپ ہڈیاں چولہے پر چڑھائی ہوئی ہیں, رحم کرو. میں سیاسی جماعتوں کو تو اس کا میں کہتا ہوں ان کے تو بس میں بھی کچھ نہیں ہے, وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی. وہ اب تو عوام نے خود ہی کہہ دیا, آپ نے کہا بس میں نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے. دیکھیں پہلے کراچی نکلتا تھا, پاکستان نکلتا تھا, اب نہیں نکلتا. آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے بس میں کچھ نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت چلا کون رہا ہے. پارٹیاں چلا رہی ہیں, بزنس مین چلا رہے ہیں, یا کوئی خلائی مخلوق چلا رہی ہے, یا کوئی ایسے ہاتھ جو باہر کے ہیں, یا کوئی اسٹیبلشمنٹ.
ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ حکومت چلا کون رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنی تکلیف، عوام کی تکلیف کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاہدہ جو بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو ادا کون کرتا ہے؟ مجھے بتائیں، کیا وہ تمام لوگ جو جمع ہوئے ہیں، جنہوں نے ایک جگہ پر جمع ہو کے یہ مینشن کیا کہ ہم عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو مجھے کوئی یہ بتا دے کہ وہ جتنا بھی جو ہم آئی ایم ایف سے لیتے ہیں وہ اتار کون رہا ہے؟ وہ جو جمع ہوئے ہیں، جنہوں نے محبت ان کے دل میں ٹھاٹھیں جنہوں نے ماری ہیں کہ ہم عوام کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی تمام لوگوں کی جو ہم پر تہمتیں لگائی تھی ہم نے درگزر کی صرف عوام کے لیے، لیکن ادا کون کرے گا؟ آئی ایم ایف کا قرضہ عوام، کس کی صورت میں؟ ٹیکس کی صورت میں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام وہ جو لیوش جن کے پاس جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ اگینسٹ میں کیوں نہ ہو، ان سب نے مل کے کیوں نہیں یہ سوچا آپ لوگوں کا کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا نظام؟ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں اتنا کچھ ہے تو یوں کیا جائے تو 6 مہینے میں پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اگر میں ان کی تمام ایسی چیزیں، اب ان کے اثاثے اگر میں ان کی ساری وہ چیزیں ان کو میں پرووائڈ کر دوں تو میری عزت کون کرے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہماری عوام کو نا ایک مجبور کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں میں الجھے رہیں، بلوں میں، ٹریفک میں، سیوریج نظام میں، مہنگائی میں، تاکہ ان کی سوچ آگے تک جائے نا۔ اور باہر ملک میں ہم سے بعد میں انڈیا، اس کو دیکھ لیں کس مقام تک پہنچ گیا، چاند پہ چلا گیا۔ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ان کا روپیہ ہم سے بڑھ کے آ گئے۔ تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کہتے ہیں کہ سیکنڈ نمبر پر جتنے جو حجاج جاتے ہیں نا، ہمارا نمبر دوسرے نمبر پہ ہے، اور رشوت اور کرپشن میں ہمارا جو نمبر ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ ہم لوگوں کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہم کس نمبر پر ہیں، اور کس نمبر پر ہماری جو ویلیوز ہیں، ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو کیا ہے، ابھی تک ہم نہ اپنے ملک کو نہ عوام کو سمجھ پائیں۔ ہماری کوئی بھی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی گھر یا بلڈنگ بھی بنتی ہے نا، تمام ادارے ضرور اس کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن اس کا پلان اچھا نہیں بنتا، اس کی اسٹریٹجی اچھی نہیں بنتی۔ دبئی کو دیکھ لیں، لوگ دبئی جانے کو ترستے ہیں۔ میں مان لی ایک بندے نے 4 سال حکومت کی تباہ کر دیا، 4 سال کو اسکپ کر دیں، اس کے بعد جنہوں نے حکومت کی، کبھی تیری باری تو کبھی میری باری، کبھی تو برا تو کبھی میں برا، خیر ہے 5 سال تو گزارنے، 3 سال تو گزارنے، تھوڑا تو کھا لے تھوڑا میں کھا لوں۔ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ان 4 سالوں کو میں اسکپ کرتی ہوں اور باقی سالوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو ہمارا ملک بنگلہ دیش سے کتنا آگے ہے، کتنا ہمارے پیسے کی ویلیو ہے، انڈیا سے ہم کتنا آگے ہیں؟ کبھی اس کو کبھی ان لوگوں نے جج کیا ہے؟ باجوہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس، ٹھیک ہے ہم اس ایک شخص کو اسکپ کرتے ہیں، اس سے پہلے میرے ملک کی کیا وہ ہاسپٹلز یہاں ہیں جہاں ہمارے تمام پولیٹیکل لوگ یہاں علاج کروا سکتے ہیں یا سرجریز کروا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں ہمارے بچوں کی تعلیم اس معیار تک پہنچی؟ آج ہم آج کے وقت کو رو رہے ہیں، مجھے بتائیں جو کل بیتا ہے اس کو کب ہم بلیم کریں گے؟ اس کا ہم نے کیا سبسٹیٹیوٹ کیا تھا؟ ہماری کیوں پلاننگ اچھی نہیں تھی؟ آج پیس کون رہی ہے؟ میں صاف کہتی ہوں کوئی بزنس مین نہیں پس رہا، اس کے بچے ویسے ہی ایجوکیشن حاصل کرتے رہیں گے، ان کے 1.5-2 لاکھ ویسے ہی پیمنٹ جاتی رہے گی۔ عام عوام جو اس وقت تکلیف میں ہے، جو بل دے رہی ہے، یا ان کے جو حالات ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں صاحب ابھی بات یہ ہے کہ آپ کسی کو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی 4 سال چلیں، عمران خان والا نکال دیں، بقایا جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا پچھلے 70-72 سالوں کا حساب۔ میری گزارش یہ کہ ان 4 سالوں میں اگر آپ ایک بندوق کے ٹکڑے کر دیں اور اپنا 4 سال کا پیریڈ ختم کر کے چلے جائیں، پھر آنے والے کو کہیں کہ چلا کر دکھائیں گولی، تو وہ کیسے چلائے گا؟ وہ تو بندوق کے ٹکڑے کر گیا ہے، اب اس میں وقت لگ رہا ہے اسے بنانے، اب یہ بندوق بننے والی نہیں ہے، اس کی پوری مرمت ہونے، اب یہ مرمت کے لائق نہیں رہی ہے، اب سب کچھ نیا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ جس طرح سنبھالا دینے کی کوشش کر رہے ہیں،
اب دیکھیں کہ سود پر سود، یعنی قرضہ، مجھے آپ کے کچھ پیسے دینے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی میں آپ کو ڈبل پیسے دے دوں گا، مجھے تھوڑے سے پیسے اور دے دیں. تو کبھی اس طرح سے بھی ملک چلے ہیں؟ آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے قرضوں سے، آپ کوئی کارخانہ نہیں چلا سکتے، کوئی انڈسٹری نہیں چلا سکتے، کوئی آپ یہ ملک کا بس فطرہ بن گیا ہے کہ بس قرضے. اب جو گورنمنٹ بھی آ رہی ہے بس قرض. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سیلاب کو پہلے سے روکا جائے، اس پانی، یہ جو پانی بہہ رہا ہے اسے روکیں بھائی، اسے روکیں گے تو آپ ملک آگے بڑھے گا. جب تک ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نہیں نکلیں گے، جب تک ان سے ہم آزاد، اب ہم کیسے آزاد ہوں؟ اب آپ قرضے کا انبار دیکھیں، وہ کیٹو کا پہاڑ بن چکا ہے. اب تو لوگوں نے یہ اب اتارے گا کون کیٹو کا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب تو وہ امیدیں لیکن بھی امید قوم سے ختم ہو اچھا گئی ویسے ہیں. نہیں دیکھا جائے تو وہ کیٹو کا پہاڑ جو گرے گا وہ عوام پہ ہی گرے گا. دیکھیں عوام پر تو آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل دیکھ لینا کتنا بڑا. میں آپ بجلی، خالی بجلی نہیں ہے، بجلی کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک بائک ایک بات بتائیں، ابھی آپ نے تیل نہیں عمران ڈال خان نے سکتا. یہی کمٹمنٹ کی، کچھ بھی پورا نہیں کیا 4 سالوں میں. تو کمٹمنٹ تو ابھی کرنٹ لوگوں نے بھی کی کہ ہم آپ کا بجلی کا بل فری کر دیں گے. تو کیا نہیں کمٹمنٹ پوری دیکھیں کی؟ آپ کیسے آپ کے گھر پر کوئی قرضدار باہر کھڑا ہو، آئی ایم ایف آپ کے باہر کھڑی ہوئی ہے، تو فری کیسے ہو سکتا؟ وہ اپنا پہلے سود مانگتے ہیں پھر قسط مانگتے تو ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ وداؤٹ اینی اسٹریٹجی، وداؤٹ اینی پری پلان چھلانگ لگا دی. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے 2 چیزیں انہیں روکنی ہوگی، چاہے ہماری گورنمنٹ ہے، چاہے نون لیگ کی ہے. ہم اپنی مان لیتے ہیں، چلے ہم پاکستان کی گورنمنٹ. دیکھیں اس طرح سے یہ ملک نہیں چل سکتا. آپ کو اس کا پہلے سے جو اس کا پانی بہہ رہا ہے، جو خارج ہو رہا ہے، اسے روکنا ہے. آپ نے قرضوں سے کم آپ لینا تو بند کر دیں قرضے کو. آپ ساتھ ساتھ لیے بھی جا رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں ہم لوگ قرضے مزید بڑھائے جا رہے ہیں. کہہ رہے جی اب مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ہم کہیں کہ یہاں شہد اور دودھ کی نہریں کیسے بہیں گی؟ مجھے تو کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی کہ بھئی کہیں سے کوئی امید ہو کہ جی فلاں چیز ہم وہ پہاڑ بھیج دیں گے اور فلاں بھیج دیں گے. بھئی آپ قرضہ لینا بند کریں، کرپشن کو بند کریں، پانی بہنا بند کریں تو کوئی امید جاگے. ویسے وہ تو کام تینوں چل رہا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. اپنے کا قرضہ لینا بند کریں، جتنا لیتے جائیں گے اتنا ہی عوام ڈوبتی آپ جائے گی. دیکھیں پورے ملک میں کرپشن کا دور ہے. بالکل صحیح ہے. آپ میں کہتا ہوں ایک سبزی والے سے لے کر چیف سیکریٹری تک چلے جائیں، آپ بغیر پیسے سے کوئی کام نہیں ہو رہا. بالکل صحیح. اب جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں وہ تنخواہیں گورنمنٹ سے لے رہے ہیں، لیکن عوام سے کام کرنے کے پیسے الگ لے رہے ہیں. بالکل صحیح. اور دیکھیں انہیں ہم روک نہیں پا رہے. بھئی نہ کوئی ادارہ روک پا رہا ہے، نہ سپریم کورٹ روک رہی ہے، نہ سیاسی جماعتیں یہ کوشش کر رہی ہیں. تو بھلا یہ ملک کیسے بچے گا؟ وہ تو پہلے ہی آئی سی یو میں بھائی، اسے تو بہت بڑی اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اسے تو بہت اچھی دوائیوں کی ضرورت ہے. چلے میں رزاق باجوہ صاحب، پریزیڈنٹ آف پیپلز پارٹی، ان کی بات کو یہاں سم اپ کرتی ہوں کہ ابھی جو ہمارا ملک ہے وہ آف کورس بہت زیادہ آئی ایم ایف کے قرضے کے نیچے دبتا چلا رہا ہے، بقول ان کے کہ ابھی تھوڑا ہمیں رکنا پڑے گا، اور مزید مقروض ہوں گے تو ہم اور دلدل میں گرتے چلے جائیں گے اور پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور تھوڑا ٹائم لگے گا کہ پاکستان دوبارہ اپنی ڈگر پر چل پڑے گا. ایسا ہی ہے سر؟ ایک امید کی جا بالکل نہیں بالکل امید کی جا سکتی. ہمت نہیں ہاریں گے. یہ ہمارے ملک کا ایک خاص ہمارے عوام کا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک امید میں جاتے جاتے. سر اپنے ناظرین کو کوئی میسیج عوام کو میں کوئی یہی میسیج میسیج دینا دوں گا عوام کو کہ یہ بڑی محنتوں سے یہ ملک بنا ہے. اس میں بہت بڑی قربانی، 20-25 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کو قربانی دی تھی. 3.5-4 کروڑ لوگوں نے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی تھی. بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا ہے. اسے بچانے کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے میں تو ان طاقتوں سے، ان قوتوں سے، ان دولت مندوں سے، ان جن کے بہت بڑے بڑے اب پیٹ ہو گئے کما کر، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دھرتی کو بچا لو، اس ملک کو بچا لیتے، پھر کر لیں گے جو کچھ کرنا ہو. اور کرپشن کا خاتمے کے لیے ہمیں آنا چاہیے، اور قرضوں سے ہمیں نجات تو نہیں ہمیں مل سکتی، لیکن کم سے کم اسے بند کر دیا جائے. ہم ایک قوم تو ہیں، لیکن مجھے بہت زیادہ دکھ اس چیز کا پہنچ رہا ہے. یقین کریں اس مہنگائی اور کرپشن نے، اس افراتفری نے ملک کی عوام سے ان کی ملک کی محبت چھین لی ہے. یہ ہمیں واپس لانی ہے، قوم کو واپس ملک کی طرف لانا ہے. تو ہمیں مل کر کے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. ہم دعائی کرتے ہیں اور ان طاقتوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یار بس کر دو اس ملک کو آگے اگر چلانا ہے، بڑھانا ہے، بچانا ہے
तो बस कर दो, इस बस पानी कर को दो रोक और लो, मिल के बस, चलना है। बस, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, Thank you. हमारे साथ पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए रज़ाक बाजवा साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया इनका। और नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।